बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफ। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, हालिया जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज और दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जमशेद अहमद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनके साथ मलिक अतीक साहब तज़ियाकार, और उनके साथ मेंबर सूबाई असम्बली राना अहमद शहरियार साहब। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। राना साहब, आपसे शुरू करते हैं। जो दहशतगर्दी के इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं तो उसकी भरपूर मजम्मत करूंगा। जी और इतना बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, जिससे काफ़ी हमारी कीमती जानें जो ज़ाया हुई हैं, और ये जो मज़मूम अज़ाइम हैं हमारे दुश्मन ममालिक के और दहशतगर्दों के, इंशाअल्लाह पूरी कौम डट के खड़ी है। और जो कुर्बानियाँ पाकिस्तानी कौम ने दी हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये रायगानी जाएंगी। और आपके सामने है कि ये इसकी कड़ियाँ कहाँ जाके मिलती हैं। इंशाअल्लाह उन लोगों को कैफरे करदार तक भी बचाएंगे। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए हम सब लोग जो हैं, वो हम सबको चाहिए कि एक यकजा होकर खड़े हों और पाकिस्तान की खातिर जो है आगे निकलें, और इन लोगों के जो अज़ाइम हैं उनका कमाकुला करें। जी जी। मलिक अतीक साहब, हालिया जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ 34 जिसमें शहादतें हुई हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी दस्तगीर साहब, ये जो सानिया हुआ है नहायत ही दर्दनाक और गमज़दा है। और हैरत तो इस बात की है कि जी हमारा इस्लामाबाद जो कैपिटल है, जिसे सेफ सिटी कहा जाता है, और इस 4 और 5 बात में मेरे ख्याल में दूसरा तीसरा ये वाक़या है। जी जी, पहले इस्लामाबाद कचहरी में हुआ। इस्लामाबाद कचहरी में हुआ, जी जी वहाँ पे दहशतगर्दी हुई। अभी तरलाई के इलाके में दहशतगर्दी हुई। और ये इस वक्त जो है दाइश ने ये कबूल किया है इस दहशतगर्दी जी का, जी उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब मेन चीज़ ये आती है दस्तगीर साहब कि ये आखिर इसमें कसूर किसका है। देखिए, अगर देखा जाए तो सेफ सिटी इस्लामाबाद में तकरीबन 2500 से ज़ायद कैमरे लगाए गए हैं। ये किस पर्पस के लिए लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं? क्या ये मोटर बाइक और गाड़ियों के चालान के लिए लगाए गए हैं? इस चीज का दाखिल कैसे हुआ दहशतगर्द? खुदकुश हमला करने वाला पर्सन हमारी इंटेलिजेंस नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है। अगर इतनी सख्त इंटेलिजेंस के बावजूद ये हादसा हुआ है, जिसमें तकरीबन अभी आप 34 कह रहे हैं, 34 नहीं, ये 50 अबव शहादतें हो चुकी हैं और 170 से अबव तक जख्मी हो चुके हैं। ये तो खुश गुड लक उन लोगों की थी जो अंदर बैठे हुए थे, जो खुदकुश हमला दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो सका, वहीं पे उसे रोक लिया गया था। उसे आते ही पहले फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद उसने जो इंसाना बम ब्लास्ट कर लिया, अपने आप को खुदकुश हमला कर लिया। अब ये देखें कि मेन बात ये आती है कि ये चीज कहां से शुरू हुई है। अफगानिस्तान कहता है कि हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक साफ कर चुके हैं, हमारी सरजमीन किसी भी इस हवाले से इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो देखें, दाइश हैं, तालिबान हैं, ये बार बार अटैक हो रहा है। दाइश का तो उन्होंने तो खुलेआम कह दिया है कि हम जो चाहें, आज आपके कैपिटल में आए हैं, कल हम गली कूचों में भी आपके घरों में घुस सकते हैं, गली कूचों में भी बम ब्लास्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर इतना कैपिटल हमारा महफूज शहर है इस्लामाबाद, उसकी ये हालत बनी हुई है कि ये दहशतगर्दी को रोक नहीं पा रहे हैं। ये तो वो कंडीशन बनती जा रही है दस्तगीर साहब जो मुशर्रफ दौर में शुरू हुई थी, जो बम ब्लास्ट बार बार हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, दहशतगर्दी हो रही थी। ये तो वही पोजीशन बनती जा रही है हमारे इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि इस वक्त वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि हमने सहूलत कार और मास्टर माइंड को नौशहरा और पेशावर में से गिरफ्तार कर लिया है। जी जी। अगर उनको गिरफ्तार कर चुके हैं आप, मास्टर माइंड है, उसमें सहूलत कार हैं, तो क्या अपने मुल्क के सूबे से गिरफ्तार किए हैं?
وہ ایک صوبے سے اگر سہولت کاری کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا آپ نے نکالا ہے ابھی تک؟ اور دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ آپ اس چیز پہ کنٹرول کیوں نہیں کر رہے ہیں ابھی تک؟ کیا آپ دہشت گردوں کو جو آپ کو پتہ ہے آپ کی انٹیلیجنس بہت فاسٹ ہے لیکن اس کے باوجود آپ روک پا نہیں رہے ہیں اس کو؟ میں جمشید صاحب سے پوچھ لوں جی، کیپٹل میں ایک افسوسناک واقعہ ہونا، اس سے پہلے بھی ایک اسلام آباد کچہری میں ہوا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دستگیر صاحب، میں معذرت سے مالک صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جی جی یہ بالکل آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ سیکورٹی کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ ہارڈ ٹارگٹ پہ جاتے تھے. پہلے ان کے نشانے پہ کون تھی؟ ان کے نشانے پہ فوج تھی، پولیس تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں تھیں جن پہ وہ اٹیک کرتے تھے. اب ان کو تھوڑا سا یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کو مارنا یا ان کے پاس جانا یا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اب انہوں نے یہ ان کی داعش کی کمزوری ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ پہ آ گئے ہیں. مسجد سافٹ ٹارگٹ ہے، کسی ہاسپٹل کے اندر چلے جانا سافٹ ٹارگٹ ہے، منڈی میں چلے جانا جہاں لوگ فروٹ پھل خرید رہے ہیں یہ سافٹ ٹارگٹ ہے جہاں ہجوم زیادہ ہیں، اور وہاں جا کے اس طرح کی حرکت کرنا اب وہ سافٹ ٹارگٹ پہ آ گئے ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد ان کا افراتفری پھیلانا ہے، اور یہ پورا یہ چیز ثابت کرانی ہے کہ یہاں امن امان نہیں ہے. اور اس میں آپ اپریشیٹ کریں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جتنا جلدی ایکشن کر کے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے KPK کی CCD کی تعریف کی ہے جی جی کہ وہ کتنی جلدی وہ پہنچے ہیں، اور وہاں ان کا جو بینوئی اور بھائی تھے نوشہرہ میں وہاں پہنچے ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے. اور اسی اسنا میں اندر سے فائرنگ ہوئی ہے. اب جو اندر سے لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ فائرنگ کر رہے ہیں وہ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ کسی مقصد کے تحت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور اس میں ایک شہادت ہوئی ہے، ایک ASI کی شہادت ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اتنی جلدی رسپونڈ کر کے اس کی پورے خاندان کو اٹھا لینا، اور اتنا کتنا پوش ایریا ہے جی، F10 آپ دیکھ لیں. جی جی اور اس کی والدہ وہاں مقیم تھی. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مائیں کیا درس دیتی ہیں بچوں کو. یہ درس دیتی ہیں کہ آپ جا کے بے گناہ لوگوں کو آپ ہلاکتیں کریں. آخری کال اس نے والدہ کو کی ہے، اور والدہ سے اجازت لی ہے کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، کہ ماں تو مجھے اجازت دے رہی ہے. انہوں نے کہا جا بچہ بالکل یہ کر، یہ بڑا نیک کام ہے. اور یہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو ان کے خلاف ہے، جو ان کو کوئی غلط سمجھتی ہے، جو ہمارے شیعہ برادران ہیں، اور یہ ان کو مارنا کار ثواب، اور ان کو جو میں رانا تعلیمات صاحب سے دیں گے. پوچھ لوں ذرا. جی کچھ رانا صاحب، پہلے بھی افسوسناک واقعہ ہوا ادھر اسلام آباد کچہری میں، اب بھی یہ ہوا، تو ان کا جو تعلق ہے وہ KPK سے ہوتا ہے اور وہ افغانستان سے ٹریننگ ہوتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ دیکھیں دستگیر صاحب، کل ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بوانگ دہل کہا ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یا طالبانائزیشن ہے یہ دوبارہ پاکستان کے اندر اس لیے پل پھول رہی ہے کہ اسے دوبارہ ہوا جو ہے یہ PTI نے اپنے دور میں دی. ایک ٹائم تھا کہ جب اس کا بالکل ختم کر دیا گیا تھا. اب اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور بڑی ڈراسٹیکلی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہیپن ہوا ہے ہمارے کیپٹل کے اندر، تو اس میں ہر آنکھ جو اشکبار ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قانون حرکت میں بھی آیا ہے، اور قانون نے کس طرح آ کے ان لوگوں کو ریکوگنائز کیا، ریکوگنائز کرنے کے بعد ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو اریسٹ کیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ کریڈٹ میں جاتی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ کہیں بھی جو مہذب قومیں ہیں ان کے بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات اگر کہیں کہ جی
موٹر بائک کے چالان جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، سیف سٹی ہے، یہ ایک نامناسب رویہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ہمارے میں اس ٹائم قومیت کی، نیشنلزم کی ایک فضا ہونی چاہیے، اور اس فضا کے تحت ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو دشمن ہمارے سر کے اوپر آیا ہے، اس کی جو جڑیں ہیں اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. یہ افغانستان ہے، افغانستان سے پیچھے انڈیا بیٹھا ہوا ہے. انڈیا کس کا اہلکار ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور ان کو ہمیں پورا فیس کر کے ان کا پورا علاج کرنا چاہیے. یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہی ہیں جو ان چیزوں کو ختم کر رہی ہیں، اور ان کو بالکل جو ہے ہمارے ملک سے جو ان کا فیس کر رہی ہیں. بالکل بجا فرمایا کہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہے، اور سافٹ ٹارگٹ جو ہیں اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ ہر چیز کو مینیج کریں. ہم سے مراد ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. ٹھیک ہے، اس دن یہ ایک ایشو ہو گیا ہے، بڑی جو ہے قیمتی جو جانیں ہیں ان کا ضیاع ہوا ہے، لیکن اب آگے بھی چلنا ہے، آگے چلنا ہے، اور ان لوگوں کو پورا منہ توڑ جواب دینا ہے. اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے جو عسکری قیادت ہے وہ دے رہی ہیں، اور وہ دینا جانتی ہیں، اور وہ انشاءاللہ دیں گی اس چیز کو. اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ جو لوگ اس پورے ظلم کے اندر شامل ہیں وہ کٹہرے میں بھی ہوں گے، اور انہیں منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. جی ملک عتیق دیکھیں صاحب. جی، یہ تو اس وقت جو موجودہ پوزیشن جا رہی ہے دستگیر صاحب، یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے. دیکھیں بالکل. سیاسی رہنما آتا ہے، اپنا بیان دے دیتا ہے، وزیر آتا ہے، اپنا بیان دے دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، زیادہ سے زیادہ حکومت کیا کرے گی؟ ان کو معاوضہ دے دے گی. دکھ کی تو مین بات یہ آ رہی ہے، جن کے لختے لیکن جگر، جی جی جن کے لختے جگر آپ دیکھیں خاک نشین ہوئے ہیں، جی جی ان کے گھروں میں ماتم بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت زخمی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ہر حادثے میں، ہر دہشت گردی میں، ہر بم بلاسٹ میں، ہر خودکش حملے میں یہ حادثات ہوتے ہیں. کتنے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنے کتنے گھروں کے سربراہ ختم ہو جاتے ہیں، کتنے کتنے گھروں کی جانشین مارے جاتے ہیں. اب دیکھا یہ جائے کہ اس وقت جب بھی یہ حادثہ ہوتا ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں را ایجنٹ ہے، اس میں بیک پہ ہے، ہم سرحدیں پار کر کے جائیں گے. دیکھیں یہ دہشت گرد پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ نظریاتی نرسیاں جو بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، حکومت کو یا ایجنسیوں کو نہیں پتا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کیا اس پہ وہ جی میں ایکشن پوچھتا ہوں آپ پلان سے. نہیں بنا سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو موجودہ پوزیشن جا رہی ہے، جب بھی یہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، کیپٹل سیف سٹی ہونے کے باوجود حالات یہ بنے ہوئے ہیں. نہیں ملک صاحب، اس میں وزیر داخلہ صاحب کا بیان بھی ہے نا کہ 99% ہم روک رہے ہیں. اگر ایک ایسے ہو سکتا ہے نا، مطلب دیکھیں جی 99% خودکش کے آگے تو نہیں کوئی چیز ہوتی. دیکھیں 99% روک رہے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مواد کہاں سے آ رہا ہے، اس میں بارود کام تو کہاں ہو سے رہا آ ہے رہا نا ہے، جی، اس پہ کام داخل تو ہو کہاں رہا سے ہو رہا ہے. جی یہ انٹیلیجنس کا کام بنتا ہے نا، حکومت کا کام بنتا ہے جی جی. کہ آپ اس کی بیس کو پکڑیں، آپ اس کی جڑ کو پکڑیں، جہاں سے یہ چیز تیار ہو رہی ہے، جہاں سے یہ اندر انٹری ہو رہی ہے. کیا عام پرسن آپ گاڑی میں لے کے جائیں، آپ اٹک کا پل کراس کرنے لگے تو آپ کی 10 جگہ چیکنگ ہوگی گاڑی کی. یہ اتنا بڑا بارود، اتنا بڑا مواد جب آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ جی جی ملک صاحب عبد الشیخ صاحب. جی جی میں رسپونڈ کر دیتا ہوں ملک صاحب کی بات کو. یہ نہیں ہے کہ حکومت سوئی ہوئی ہے یا جی ایچ کیو میں بالکل سناٹا ہے. اس پہ بالکل بات ہو رہی ہے، اور جہاں تک میرا نالج ہے کہ ٹوٹل 1 مہینے کی بات ہے. یہ موسم کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں کہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ اسٹریٹیکل سٹرائک یہ افغانستان میں ہوں گی. جی جی. کیونکہ یہ واقعات ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ واقعات رک نہیں رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں تک جانا، کیونکہ افغانستان ایک غیر ذمہ دارانہ انڈیا کے ہاتھوں اسٹیٹ استعمال ہو رہا ہے. جی جی استعمال ہو رہی ہے. جی جی. اور دوسرا وہ ثابت کر دیا. اب آپ نے ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ وسطی ریاستوں کے صدور جو ہیں، ان کا آج کل بہت زیادہ آنا جانا ہے. ایئرپورٹ پہ کوئی جا رہا ہے، کوئی وہ آ رہا ہے.
حقیقت مانے کہ بہت زیادہ اب افغانستان سے پوری دنیا تنگ آئی ہوئی ہے ان کی غیر ذمہ دارانہ رویے سے، اور پاکستان ایک یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا دنیا کو کہ یہ غیر ذمہ دارانہ ریاست ہے. جی جی. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے 1 مہینے بعد یہ جتنی کاروائیاں افغانستان پہ شروع ہو گئی، اس پہ پوری امریکہ، یورپی یونین، یہ وسطی ریاستیں، روس، چائنا، یہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے. اور اسی کے اندر یہ ہوگا، یہ میری ایک اور پریڈکشن بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی رجیم چینج کا بھی ہوگا. اور جو افغان جو اصل مالک ہیں وہاں کے، یہ تو گھس بیٹھی ہیں نا، یہ تو قبضہ گروپ ہے جنہوں نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، نہ انہیں حکومت چلانی آتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں یہ امن ہوگا اور یہ پورا خطہ امن کا گہوارہ بنے گا. انشاءاللہ. اور چائنا بہت جمشید تنگ ہے. صاحب کی ایک بات میں ہم ایگری ضرور کرتے ہیں. دیکھیں جو داعش کے جتنے بھی دہشت گرد آ رہے ہیں، خود کش حملے کر رہے ہیں، یہ تو خیر بہت ہی بزدلانہ عمل ہے. جی جی. دیکھیں اگر کرتا ہے تو میدان جنگ میں آ کے کریں نا، پتہ بھی چلے. یہ تو وہ عمل ہے جو چھپ کے آتے ہیں اور غریب عوام کو، مظلوم عوام کو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں. اس میں بے شک بیسک فرقہ وارانہ کی بھی آتا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے بھی آ رہا ہے. جی جی. رانا صاحب، یہ افغانستان کے بارے میں بات کریں گے، یہ احسان فراموش کیوں ہوا، انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے؟ بس یہ ان کی روایات ہیں جی، جو انہوں نے قدم اٹھا رہے ہیں اور اپنا سیف ہیون بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے لیے. تو بالکل ابھی جو موسم کے حالات ہیں اس کو ہماری فورسز دیکھ رہی ہیں. جیسے ہی وہ ذرا حالات ٹھیک ہوں گے، موسم ٹھیک ہوگا، کہ جو ان کے سیف ہیونز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جس جگہ پہ بھی، وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں اور ان کو انشاءاللہ پورا جو ہے نپٹا جائے گا ان گندے ہاتھوں کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ملک صاحب نے بات کی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، ادارے کبھی ناکام نہیں ہوتے. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ ادارے ہی تھے جنہوں نے 11 مئی کو پاکستان کا پرچم بلند کیا. وہ ادارے ہی تھے جن کی وجہ سے ہم رات کو چین کی نیند سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیں. ان کی وہ قربانیاں بھی دیکھیں، ان کے افسران، ان کے جوان جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، جو بچے یتیم ہو رہے ہیں، تو پھر ان کا خون ہم لوگ کہاں تلاش کریں گے؟ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، بہت دل خراش ہے، لیکن ہمیں ان کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، ان کو بک اپ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور اداروں کو بالکل ان کی بیک پہ جب تک ہم آئیں گے نہیں، نیشنلزم دکھائیں گے نہیں، تو ان کو وہ جو رویہ ہم سے وہ چاہتے ہیں شاید وہ اس طرح آگے پرفارم نہ کر سکیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہاں یہ افغانستان کے ایک سیف ہیون ہے دہشت گردوں کے لیے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انڈیا کے پیچھے اسرائیل ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جو موسم کا ہارشنس ختم ہوگی، سرد موسم ختم ہوگا، تو پھر ان کو منہ توڑ جواب بھی دیں گے اور ان کا پورا انشاءاللہ. علاج بھی کریں گے. انہوں نے بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک جو ہے سیف کنٹری ہے، اور یہاں پاکستان میں جو دنیا کا اعتماد ایک بار پھر بحال ہوا ہے. سبز پاسپورٹ کے لیے لوگ پھر جو ہے بڑے خوش ہیں، اور پاکستان کا پرچم ایک بار پھر پورے عالم میں اسلام اور پوری دنیا میں بلند ہوا ہے. تو اس کی ہم حفاظت کرنا جانتے بھی ہیں، ہم جانیں گے بھی، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب جانور مرنے لگتا ہے تو پھڑ پھڑاتا ہے. یہ دہشت گرد اب پھڑ پھڑا رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ پورا ان کا علاج کیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ملک صاحب، ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں بھی فورسز نے آپریشن کیا جس میں 247 دہشت گرد جو تھے جہنم واصل ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کام نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حادثات کے بعد، جی جی، سانے کے بعد کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو جانی نقصانات ہو جاتے ہیں، جن آگے بات کہہ رہے ہیں، ہم اداروں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں. الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس بہت فاسٹ ہے. جی جی، ہم اسی کو مد نظر رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر اتنی فاسٹ ہے کہ جو آپ ایک مخالف ملک ایٹمی پاور
ان کے گھر میں جا کے گھس کے وہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں، سب کچھ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ تو جو چھوٹے چھوٹے جو پیادے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیفٹ رائٹ بیٹھی ہوئی ہیں، انٹیلیجنس اتنی فاسٹ ہے، تو ان پہ حادثات سے پہلے کنٹرول کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی انشاءاللہ جو کریں اس کے بعد ان کے گھروں پہ جا کے 274 یا 268 انہوں نے دہشت گرد مارے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ قبول کر رہی ہے، داعش قبول کر رہی ہے، TTP قبول کر رہی ہے، BLB کر رہی ہے. یہ سب جب جماعتیں قبول کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ حادثات کرنے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، آگے وارننگ بھی دے میں رہے نے ہیں. ایک وقفہ لینا جی، تو پھر وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد.